बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने गंडापुर के साथ 2.5 घंटे की सरप्राइज़ मुलाकात के दौरान क्या क्या इनकलाबी अहकामात दिए हैं, ये बड़ा राज खुल गया है ज़राए के हवाले से। इस हवाले से कुछ मामला तो रात गए तक जारी रहने वाली गंडापुर और सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के ज़रिए सामने आए, और कुछ अडयाला जेल में इमरान खान से राब्ते में रहने वाले ज़राए ने शेयर किए हैं। इन ज़राए का कहना है कि कप्तान ने मौजूदा करप्ट सिस्टम पर एक आखिरी हमले की बड़े पैमाने पर तैयारी का हुक्म दे दिया है, और कहा है कि इस हमले के लिए वक़्त का तयन वो खुद करेंगे। ज़राए का दावा है नाज़रीन कि इमरान खान शहबाज हुकूमत को अपने वो वादे पूरे करने का पूरा वक्त देना चाहते हैं जो शहबाज हुकूमत हालिया ट्रंप मुलाकात के दौरान अमेरिका में करके आई है। इमरान खान का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ जो वादे करके आए हैं, अगर ये हुकूमत उन पर अमल दरामद करती है तो ये अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही ठोंक लेगी, और फिर पीटीआई को इस गिरती हुई दीवार को बस एक आखिरी धक्का लगाना होगा। नाज़रीन, इमरान खान ने इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी हंगामी तब्दीलियों का हुक्म दे दिया है, और कुछ वज़रा के महकमे तब्दील करने का हुक्म भी दिया है, और कुछ नए वज़रा शामिल करने का भी कहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में ये तब्दीलियाँ उस आखिरी हमले की पेशबंदी है जो फार्म 47 हुकूमत पर मुमकिना तौर पर नवंबर दिसंबर में किया जाएगा, ऐसा कहना है अडयाला जेल के ज़राए का। कितने वज़रा के महकमे नाज़रीन तब्दील किए जा रहे हैं और कितने वज़रा नए लिए जा रहे हैं, ये तफसील बयान करने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप का जो गज़ा के बारे में 20 नुकाती अमन मंसूबा है वो किस तरह शहबाज शरीफ के गले पड़ गया है, क्योंकि हमास ने ये अमन मंसूबा एक तरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है। और अगर हमास जंग बंदी नहीं करती तो फिर गज़ा के लिए अमरीकी सरपरस्ती में अमन फ़ौज में शिरकत एक नई जंग को दावत देने के मुतरादफ होगी, जिसे आप अपने गले पड़ने का मौका देंगे। सादा अल्फाज में हम यही कह सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पहले ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 3 हलाकत खेज प्रॉक्सी वार्स लड़ रहा है, और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। शहादतें रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, और आज़ाद कश्मीर में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और आवाम हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और आप अपने मुल्क को एक चौथी प्रॉक्सी वार में उलझाना चाह रहे हैं। ये एक आकबत नाअंदेशाना फैसला होगा, लेकिन अर्दली वज़ीर आज़म ये फैसला कर चुका है, तो फिर ये हुकूमत इस फैसले का जो मनफी रद्द अमल है वो भी भुगतेगी, जो एक तरफ मुल्क के अंदर पाकिस्तानी अवाम के गम व गुस्से की सूरत में होगा, तो दूसरी तरफ हमास समेत जो आलमी मज़ाहमती तहरीकों के शिद्दत पसंदाना रिएक्शन का खौफ है वो भी हमारी जान अजाब को ले आएगा। इस वीडियो में नाज़रीन ये सारी तफसीली मालूमात एक्सक्लूसिव वीडियो आज में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये तफसील बयान करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आगाज़ हम इमरान खान से अडयाला जेल में गंडापुर की 2.5 घंटे की मुलाकात की चौंका देने वाली तफसीलात से करते हैं, जो अडयाला जेल के ज़राए से सामने आई हैं। ये वीडियो के इस अहम तरीन हिस्से की तरफ हम जाने से पहले अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, और जो हमारे टिकटॉक के साथी हैं वो इसे फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, और अगर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद जो 1500 वीडियोज़ हैं हमारी
ان میں سے کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی لازمی شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ناظرین، آپ کے جو کمنٹس ہیں اور جو لائکس ہیں وہ ہماری ویڈیوز کی ریچ بڑھاتے ہیں، اور ہمیں یہ جو حکومت کی طرف سے اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں سوشل میڈیا پر، اور جو فائر وال کھڑی کی گئی ہے، یہ اس سے مقابلے میں آپ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی تعاون ہوتا ہے، اس لیے اسے ہلکا نہ جانیے اور اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو جو احکامات دیے ان میں سب سے پہلا کام صوبائی کابینہ کی ہنگامی اوور ہالنگ ہے۔ دوسرا اقدام جو ہے وہ ان کرپٹ بیوروکریٹس کو فوری طور پر فارغ کرنا ہے جن کی وجہ سے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ کپتان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے گزشتہ رات ہی پشاور میں ایک اہم اجلاس بلا لیا جس میں خان کا حکم تفصیل کے ساتھ سنایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ رات 2 بجے تک جاری رہا۔ کابینہ میں 2 وزراء اور 1 مشیر کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جبکہ 5 وزراء کے قلمدان یعنی محکمے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے اپنی کابینہ کے 2 ارکان کی کپتان کو شکایت بھی لگائی ہے، اور کابینہ میں اس بڑے پیمانے پر رد و بدل کے ساتھ ساتھ ضلعی و صوبائی انتظامیہ میں بھی اوور ہالنگ کی جائے گی، اور یہ مرحلہ صوبائی کابینہ میں تبدیلیوں کے بعد شروع ہوگا۔ ناظرین کرام، ذرائع کا کہنا ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار اور بد انتظامی کی شکایات پر 3 صوبائی سیکرٹریوں کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان کو اپنے حوالے سے لگائی گئی شکایات پر ارکان اسمبلی آپس میں الجھ پڑے اس اجلاس کے دوران، اور یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں ایک مرحلے پر جو صورتحال ہے وہ گالم گلوچ تک بھی پہنچ گئی۔ یہ خیبر پختونخوا اور وفاقی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان نے پی ٹی آئی وکلاء کی طرف سے اڈیالہ جیل میں عمران خان تک درست معلومات نہ پہنچانے کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ چند وکلاء کپتان کو غلط معلومات پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف چند وزراء اور چند لیڈروں کو کپتان کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ارکان اسمبلی کی قربانیوں سے کپتان کو آگاہ نہیں رکھا جا رہا، جو پارٹی اور کپتان کے ساتھ سخت زیادتی ہے، ایسا کہنا تھا جنید اکبر خان کا۔ اس موقع پر ناظرین سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اپوزیشن سے متعلق سیاسی فیصلوں کا تمام تر اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ہوگا، کیوں کپتان کے اس فیصلے نے ناظرین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پچھلے 3 سال کی وہ ساری محنت ضائع کر دی ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنے پے رول پر لانے والے لیڈروں کے حوالے سے کی ہے، جس کی وجہ سے گنڈا پور سے گوہر خان اور اسد کیسر تک پی ٹی آئی لیڈرز وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، جو عمران خان نے ان سب کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا ہے، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو تمام فیصلوں کا اختیار سونپ کر۔ اب اپوزیشن کی حکمت عملی کے حوالے سے تمام فیصلے کرنے کا اختیار چونکہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جیسی جہاندیدہ شخصیات کو دے دیا گیا ہے، اور وہی یہ فیصلے کریں گی جن کو نہ کسی دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اور نہ کسی لالچ کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب عمران خان جب انقلابی تحریک کا آخری مرحلہ شروع کرے گا
تو پارٹی کارکنوں کو آخری مرحلے میں چھوڑ کر غائب ہو جانے والا جو معاملہ ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ یہ ہے عمران خان کی دور اندیشی کہ کس طریقے سے اپنے ایک فیصلے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی 3 سال کی محنت پر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس وہ شخصیات ہیں جو کسی بھی صورتحال میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ ایک اور اہم حکم جو عمران خان نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹوڈنٹس ونگ ہے، جو یوتھ ونگ ہے، جو لیبر ونگ ہے جو کسان ونگ ہے اور جو خواتین ونگ ہے، ان سب کی بھی اگلے 1 ماہ کے اندر مکمل اوور ہالنگ کی جائے گی، کیونکہ اب جو تحریک کا آخری مرحلہ شروع ہوگا اس میں احتجاجی تحریک کو مکمل طور پر صرف ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ یہ سارے جو پی ٹی آئی کے مختلف ونگز ہیں اور جو اتحادی جماعتیں ہیں جیسے مجلس وحدت المسلمین ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور خود پی ٹی آئی کے یہ جو ونگز ہیں، ان سب کو ایک ہراول دستے کی صورت دے کر اس تحریک میں سامنے لایا جائے گا، جس سے آپ سمجھ لیں کہ اس بار یہ جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے اور جو آخر وقت میں دھوکہ دے جاتی ہے، ارکان اسمبلی سامنے آتے ہی نہیں ہیں اور صرف کارکنوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، تو یہ صورتحال اب نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے ناظرین جو 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے بنجمن نیتن یاہو وزیر اعظم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر، اس میں حماس کے جنگجوؤں کو صرف 2 آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر غزہ میں ہی رہیں اور غیر مسلح طور پر زندگی گزاریں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر بیرون ملک چلے جائیں۔ انہیں غزہ میں واپس آنے کی اجازت تو ہوگی لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ ایک طرح سے 100% شکست تسلیم کرنے والی اور ہتھیار ڈالنے والی اور سرنڈر کرنے والی شرط ہے جس کو وہ حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی ملکوں کی فوج اس معاہدے پر عمل درآمد کروائے گی جن میں پاکستان بھی شامل ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت جس طرح حماس نے اپنی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے باوجود بھی اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا جبکہ حماس کی طرف سے جنگ جاری ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسلامی ملک کی فوج کیا پھر حماس سے لڑے گی؟ کیا اسلامی ملکوں کی فوج جو پہلے ہی 60,000 شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ میں، ان 60,000 کو 70,000 تک لے کر جائے گی؟ یہ وہ ناظرین سنگین سوالات ہیں جو شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایک پینڈورا باکس بن کر سامنے آ سکتے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وعدہ تو کر کے آ گئے ہیں کہ ہم اپنی فوج بھیجیں گے غزہ میں، لیکن جو غزہ کی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور جس طرح بیٹل ہارڈن ثابت ہو رہے ہیں حماس والے، اگر وہ اڑ گئے تو پھر تو غزہ میں آپ امن فوج کے طور پر نہیں جائیں گے، آپ کو پھر حماس سے لڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ ایک اسلامی ملک کی جو زخمی سپاہ ہے اس کے ساتھ آپ لڑنے جائیں گے جو پہلے ہی مظلوم ہیں، تو اس سے آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اپنے ملک کے جو 25 کروڑ عوام ہیں کیا وہ اس کی اجازت دیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے، اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔